अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ आपका सर अशरफ समर। आज हमारा जो मौजू है वो इल्म बयान के हवाले से है, जो पार्ट 1 उर्दू पेपर में मारूज़ी के तौर पर एक लाजमी सवाल आता है। ये पर्चा का अहम सवाल है और इस 5 नंबर का मारूज़ी क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस किया जाता है। मारूज़ी बुनियादी तौर पर आपकी 20 नंबर की होती है और 20 नंबरों में से 5 नंबर के सवालात इल्म बयान के हवाले से आते हैं। इल्म बयान हम कहते हैं कि इल्म बयान है क्या और इसके अज्जा क्या होते हैं, अज्जा इल्म बयान क्या होते हैं, इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है और इसकी वजाहत क्या हो सकती है, इसके अरकान क्या हो सकती है, इसकी मिसाल क्या हो सकती है। तारीफ़ इसकी हम इस तरह कर सकते हैं कि वो इल्म जो कलाम की खूबसूरती और तज़यीन व आराइश, यानी तज़यीन व आराइश से बहस करता है, खूबसूरती से बहस करता है और कलाम की जमालियात में इजाफा करता है, उसे हम इल्म बयान कहते हैं। इल्म बयान का जो दायरा कार है, जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा वसीअ है, क्योंकि शायरी के अंदर बहुत सारी सनतें इस्तेमाल होती हैं और उसको खूबसूरत बनाने के लिए, कलाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इल्म बयान इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा में हम जो काम करते हैं और उन कामों के हवाले से जो हम गुफ्तगू करते हैं, रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू है, उसके अंदर इल्म बयान भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। दूसरा जुमला है कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है। एक तीसरा जुमला है कि वो चाँद है। अब पहले जुमले की निस्बत जो दूसरा जुमला है उसकी खूबसूरती ज़्यादा है कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है। तीसरा जुमला सारे जुमलों से ज़्यादा खूबसूरत है, वो चाँद है। यानी हमने एक शख्स को चाँद करार दे दिया है। एक मुशब्बह को, यानी जिसको तशबीह दी जा रही है उसे मुशब्बह कहते हैं, उसको हम चाँद करार दे रहे हैं। उसके लिए हम जो लफ्ज़ मुस्तार ले रहे हैं, वो इस्तारा का लफ्ज़ जो है, मुस्तार हु के लिए मुस्तार मिन हो से जो लफ्ज़ ले रहे हैं वो चाँद है। तो ये इसकी हम आगे वजाहत करेंगे कि मुस्तार मिन हो, मुशब्बा ये क्या होता है। पहले इल्म बयान के हवाले से हम समझ लें कि इल्म बयान क्यों इस्तेमाल होता है। इल्म बयान कलाम की खूबसूरती में इजाफा करता है और इसका कोई मकसद नहीं है। आगे वजाहत पर आते हैं कि इल्म बयान के मानी क्या हैं और इसकी फ़ालियत, इसका फंक्शन क्या है। इल्म बयान के मानी वज़ा करना और रोशन करना के हैं। इसके लग़वी मानी है। ये किसी भी तहरीर की निगारिश में ख़ास अहमियत का हामिल होता है। निगारिश कहते हैं कि किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो उसके ऊपर पुरकारी की जाती है, जो उसके ऊपर इजाफा किया जाता है, उसको निगारिश कहते हैं। ये लफ्ज़ खूबसूरत बनाने के मानों में इस्तेमाल होता है, ये नक्श व निगार जिस तरह। तो इल्म बयान खूबसूरती वज़ा करता है, ये कलाम के चेहरे को और ज़्यादा रोशन कर देता है। इस इल्म की बदौलत कोई भी तहरीर फसाहत और बिलागत के मयार पर पूरी उतरती है। यानी फसाहत और बिलागत ये दो लफ्ज़ हैं। अरबी के अंदर फसाहत और बिलागत की बहुत अहमियत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अफ़साहुल अरब, मैं अरब का अफ़साह तरीन यानी फसीह तरीन शख्स हूँ। तो फसाहत का मतलब होता है कि जो कलाम की ज़ाहिरी खूबियाँ मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक हों, यानी हाल के तकाज़ों के मुताबिक हों। और बिलागत का मतलब है कि जितनी तेज़ी के साथ कलाम समझ आ जाए, वो खूबी जितनी तेज़ी के साथ कलाम समझ में आ जाए। तो लिहाजा इल्म बयान में खूबसूरती भी होती है और इसके अंदर सादगी से समझ आ जाने की इस्तेदाद भी होती है। यानी वो कलाम जो खूबसूरत भी हो और समझ भी आसानी के साथ आ जाए, उसे हम फसीह व बलीग कहते हैं और इस खूबी को फसाहत व बलागत कहते हैं। तो लिहाजा इल्म बयान जो है ये फसाहत और बलागत में इजाफा करता है। दूसरा, इसकी अक़साम कितनी है इल्म बयान की? इसकी अक़साम 4 हैं और इन 4 अक़साम में तशबीह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इस्तारा है, तीसरे नंबर पर किनाया है और चौथे नंबर पर मजाज मुरसल है। तशबीह क्या है?
اور اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے یا شبہ سے نکلا ہے، دونوں طرح سے مستعمل ہے یہ لفظ۔ اس کا مطلب کسی چیز، شبہ کا تو مطلب جو ہے، لفظی مطلب جو ہوتا ہے شک ہوتا ہے، لیکن شبہ کا مطلب جو ہے وہ عربی کے اندر اسے ہم کسی چیز کے مشابہ قرار دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مادہ شبہ ہے، کسی مشارکت کی بنا پر، یعنی اشتراک کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہہ دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ فرشتہ صفت انسان ہے، تو اس میں ہم نے تشبیہ دی ہے فرشتہ صفت، وہ فرشتوں کی طرح نیک ہے، وہ فرشتوں کی طرح پاک ہے، وہ لومڑی کی طرح مکار ہے۔ تو اس میں ہم نے ان جملوں کے اندر ہم نے تشبیہ دی ہے کہ مثال کے طور پر اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے اسلم کو، اور دونوں کے اندر جو مشارکت ہے وہ کس صفت کی مشارکت ہے؟ وہ بہادری کی مشارکت ہے۔ تو اس لیے تشبیہ کے اندر ہم بنیادی طور پر تشبیہ کے اندر ہم خوبی کو دونوں چیزوں کے اندر، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے تشبیہ لی جا رہی ہے، دونوں چیزوں کے اندر اس خوبی کو مشترک پاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس کے ارکان جو ہے وہ 5 ہیں۔ مشبہ، مشبہ بہی، اس کو مشبہ بہی پڑھنا ہے، بہ نہیں پڑھنا۔ وجہ شبہ یا وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ، ٹھیک ہے۔ تو مشبہ اور مشبہ بہی، یہ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مثال کے طور پر اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو اسلم یہاں پر مشبہ ہے۔ مشبہ بہی شیر جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وجہ شبہ جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہاں پر جو وجہ شبہ ہے اسلم شیر کی طرح بہادر ہے والے جملے میں، وہ بہادری ہے۔ حروف تشبیہ کی طرح ہے، اور غرض تشبیہ یعنی بہادری کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کی مثال یہ اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ اس کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے۔ اس میں بھی اس جو ہے جس یہ صیغہ اس کو ہم غائب کہتے ہیں اور واحد غائب کہتے ہیں، یعنی صیغہ واحد، انگریزی میں اس کو تھرڈ پرسن پروناؤن کہتے ہیں، صیغہ واحد غائب۔ تو واحد غائب اس ہے، اس کے لیے اس جہاں پر مشبہ ہے، رنگت جو تشبیہ دی جا رہی ہے یہ بھی مشبہ میں آئی، چاند کی طرح چاند مشبہ بھی ہے۔ وجہ شبہ سفید ہونا ہے، اور غرض تشبیہ سفیدی اس کی رنگت کی سفیدی کو ظاہر کرنا ہے، اور حروف تشبیہ جو ہے اس میں کی طرح ہے۔ اس طرح میر کا یہ شعر تشبیہی شعر ہے۔ دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں نازکی جو ہے یہ وجہ شبہ ہے، غرض تشبیہ یعنی اس کے لبوں کی، محبوب کے لبوں کی نازکی کو ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ تو پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، کی سی ہے یہاں پر، سی جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اور گلاب مشبہ، پنکھڑی گلاب کی یہ مشبہ بھی ہے، پنکھڑی مشبہ بھی ہے، مشبہ اس میں لب ہے۔ آگے آتے ہیں استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اس میں کسی شخص کو ہو بہو دوسرا کہہ دیا جاتا ہے، یعنی وجہ شبہ، تشبیہ، مشبہ، وہ ساری چیزیں ذہن سے نکال دیں، کیونکہ تشبیہ میں ہم ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ کے اندر ہم دوسری چیز کے مانند قرار نہیں دیتے، بلکہ دوسری چیز ہی اسے قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اسلم چاند کی طرح خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں اسلم چاند ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے، دوسرا جملہ استعارہ کا علی شیر ہے، تو اس میں ہم علی کو شیر بنا دیا، گویا شیر سے ہم نے تھوڑے وقت کے لیے لفظ ادھار لے لیا ہے شیر سے علی کی بہادری کی وجہ سے۔ تو استعارہ اس کا مطلب مستعار لینا، مستعار سے لفظ نکلا ہے ادھار لینا، ہم لفظ کے معنی ادھار لے لیتے ہیں، لفظ ادھار لے لیتے ہیں اس اسم سے جس کے لیے حقیقی طور پر وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ اب شیر کے لیے لفظ شیر وضع کیا گیا ہے اس کی بہادری کی وجہ سے، لیکن وہ علی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، البتہ علی کے لیے ہم ادھار لے رہے ہیں اور علی کو یہ لفظ تفویض کر رہے ہیں آریتن، یعنی آریتن کہتے ہیں ادھار کے طور پر، آریتن ہم اس کو تفویض کر رہے ہیں۔ تو اس میں کسی شخص کو ہو بہو دوسرا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 4 ہے، جس میں مستعار لہو، مستعار منہ، مستعار اور وجہ جامع جو ہے وجہ جامع تو شامل ہیں۔ مستعار منہ
مستعار، لہو اور مستعار، یہ سبھی ارکان استعارہ ہیں، یعنی ہم ان کو استعارے کے ارکان کہتے ہیں۔ تو ان کا سوال آتا ہے کہ جو مستعار ہے وہ کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، مستعار لہو کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم شعر ہے تو اس میں مستعار منہ کیا ہے، مستعار لہو کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے۔ تو یہ تین سوال بہت اہم ہیں، تینوں پوچھے جاتے ہیں امتحان کے اندر، تو آپ کو ان کا اگر پتہ ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ جواب دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ایمیٹینس کا شعر ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر زمن کانپ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو شعر ہے یہ مستعار منہ ہے، یہ مستعار لہو ہے، اور اس میں مستعار کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے، یہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مستعار لہو، لہو عربی میں کہتے ہیں کے لیے، تو مستعار لہو جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعر سے مراد یہاں پر یہ کربلا معلیٰ کے میدان کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت غازی عباس علیہ السلام میدان میں اترے تو کربلا کا میدان گونج رہا تھا، ان کی پاؤں کی دھمک سے زمین جو ہے وہ کانپ رہی تھی۔ جس طرح شیر کی آمد ہوتی ہے اسی طرح ان کی آمد تھی میدان کربلا کے اندر جب وہ پانی لینے کے لیے گئے۔ تو اب حضرت غازی عباس علمدار شہید، ان کی جو شخصیت ہے ان کو مستعار لہو یہاں پر قرار دیا گیا، جبکہ مستعار من ہو جسے لفظ لیا گیا ہے وہ شعر ہے۔ تو مستعار لہو استعارے میں کبھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو مستعار من ہو ہی نظر آئے گا جو کہ اصلی شعر ہے۔ تو یہ شعر لفظ جو ہے یہ مستعار من ہو ہے جس سے لیا گیا ہے۔ من ہو کا لفظی مطلب عربی میں من ہو کا مطلب جس سے ہوتا ہے، اور مستعار جو لفظ لیا گیا ہے وہ شعر ہے۔ اور وجہ جامع کیا ہے، بہادری ہے، یعنی شعر کی بھی بہادری ہوتی ہے اور حضرت عباس کی بھی بہادری تھی، دونوں میں جو بہادری ہے وہ اس کی وجہ سے، اس قدر مشترک کی وجہ سے ہم نے استعارہ لیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ تشبیہ کے اندر جو ہے، جو ہم نے پہلے بات کی تشبیہ کے اوپر، تشبیہ کے اندر مشبہ بہی سے اقویٰ نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی بھی مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ خوبی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے رخسار پھول کی طرح سرخ ہیں، تو اب رخسار کتنے بھی سرخ ہو جائیں وہ پھول کی طرح نہیں ہو سکتے، وہ گلاب کے پھول کی طرح نہیں ہو سکتے، گلاب کا پھول ہی زیادہ سرخ رہے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مشبہ کے اندر خوبی کم ہوتی ہے، مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مشبہ بھی سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو استعارہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ استعارہ میں یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کا علم کلام ہے، استعارہ جو ہے زیادہ خاص قسم کا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے علم کلام کے اور کیا اجزاء ہیں، وہ دو ہیں۔ یہ آپ کے سلیبس میں صرف یہ دونوں اجزاء آتے ہیں، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہم اور دو چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو کنایا ہے۔ کنایا یہ بھی عربی سے ہی ماخوذ ہے، اس کے معنی اشارہ کرنا کے ہیں، اشاروں سے بات کہہ دی جاتی ہے اور مجازی طور پر مفہوم واضح کر دیا جاتا ہے، یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی 8 اقسام ہوتی ہیں: کنایا قریب، کنایا بعید، تلویح، تعریض، کنایا اثبات، کنایا نفی، رمز۔ تو مجاز، اس کے آگے مجاز مرسل ہے، اصل میں یہ استعارہ سے تھوڑی الگ قسم ہے، اس میں کسی ایک شے کو وجہ مان کر دوسری شے کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ میں بوتل پی رہا ہوں، تو ہم بوتل کو شیشے والی بوتل نہیں پی رہے ہوتے بلکہ ہم اس کے اندر کا مشروب پی رہے ہوتے ہیں، تو ہم بوتل مراد لے کر مشروب مراد، بوتل کہہ کر مشروب مراد لیتے ہیں، یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیتے ہیں، مظروف جو ظرف کے اندر جو چیز کے اندر ہے اسے مظروف کہتے ہیں۔ تو اس کے آگے 6 صورتیں ہیں جن میں یہ شامل ہیں: جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر نتیجہ یا مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، یہ سارے جو ہے استعارہ کا قسم ہے۔ تو یہ علم بیان پورا ہے جس کی 4 اقسام ہیں۔ ہم دوبارہ اپنے استعارہ والے سوال کے اوپر آتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے وہ کس طرح سے آ جائے گا امتحان کے اندر۔ ہم ایک لائن دیکھتے ہیں کہ اسلم شعر ہے، اب اس میں اسلم شعر ہے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ استعارہ استعمال ہوا یا تشبیہ استعمال ہوا۔
अगर हम इस्तारा पर पहुंच जाएं तो फिर हम उसके अज्जा की ऊपर बात करेंगे, मुस्तार मिन, मुस्तार वजह जामे कहाँ पर। तो असलम इसके अंदर मुस्तार लहू, मुस्तार असलम शेर है, इसके अंदर असलम जो है वो क्या है, मुस्तार लहू है, मुस्तार मिन है, या मुस्तार है, या वजह जामे क्या है। इसमें वजह जामे, पहली बात वजह जामे इसमें बहादुरी है, क्योंकि शेर इस्तेमाल किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, शेर की बहादुरी होती है। तो शेर की बहादुरी की वजह और असलम की बहादुरी की वजह दोनों वजह जामे, तो वजह जामे बहादुरी है। और इसके अंदर जो मुस्तार मिन है जिससे लफ्ज़ लिया गया है, असलम शेर है, वो जंगल का शेर है। तो असल यहाँ पर जो असलम के लिए लफ्ज़ शेर इस्तेमाल किया गया, असलम किसके लिए इस्तेमाल किया, वो मुस्तार लहू असलम है। तो इस्तारा को हम इस तरह से इसके अज्जा को अलग करेंगे। इसी तरह तशबीह के अज्जा को अलग करेंगे, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर ये इल्म बयान के ऊपर एक लेक्चर है। आप इसको मज़ीद भी आप मालूमात के लिए आप इसको किताबों से भी वाज़ा कर सकते हैं, और ये हमारे सिलेबस का लाजमी हिस्सा है। इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। और इस हवाले से आज का लेक्चर ये इस बात पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।